बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तसव्वुर करें एक मुक़द्दस मकाम जहां लाखों दिल धड़कते हैं, आंखें अश्कबार हो जाती हैं और लबों पर बेख्तियार बोसा आ जाता है। वो मकाम जहां जमीन और आसमान के दरमियान एक ऐसा राब्ता कायम है जो आम इंसानों की अक्ल से बालातर है। वहां एक ऐसा पत्थर है जिसे देखते ही दिल कांप जाता है और रूह एक खास किस्म की लर्जिश महसूस करती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हजर अस्वद की, जन्नत से आने वाले उस स्याह पत्थर की जिसने इंसानियत की पूरी तारीख को अपने अंदर समेट रखा है। क्या आप जानते हैं, यह सिर्फ एक स्याह पत्थर नहीं बल्कि यह इस्लाम की सबसे मुकद्दस निशानियों में से एक है। यह वो पत्थर है जिसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे। यह वही पत्थर है जिसे हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने खाना काबा की तामीर के दौरान नस्ब किया। यह वही पत्थर है जिसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लबे मुबारक रखे और लाखों सहाबा ने इसकी ताजीम की। आज भी जब लाखों मुसलमान हज और उम्रे के लिए खाना काबा का तवाफ करते हैं तो हर चक्कर का आगाज हजर अस्वद से होता है। यह पत्थर सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी ताल्लुक का मरकज है। इसकी जियारत करना, इसे छूना, चूमना, हत्ता के दूर से इशारा करना सब इबादत का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि यह पत्थर इतना खास क्यों है? क्या इसमें कोई गैबी ताकत है? क्या यह पत्थर इंसानों के गुनाहों से काला हुआ? क्या यह कयामत के दिन कुछ बोलेगा? और क्या वाकई ये जन्नत से आया है या यह सिर्फ एक रिवायती दास्तान है? हम इन सब सवालात का जवाब निहायत तहकीक, दलाइल और हदीस की रोशनी में देंगे। ये वीडियो सिर्फ मालूमाती नहीं बल्कि रूह की ग़िज़ा है। हम बताएंगे कि हजर अस्वद की हकीकत क्या है, इसकी अहमियत क्या है और उससे जुड़ी वो हैरान कुन कहानियां जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। आप जानेंगे कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी ने हजर अस्वद को चूमते वक्त क्या तारीखी जुमला अदा किया। आप ये भी सुनेंगे कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के दरमियान एक खतरनाक तनाज़े को सिर्फ हजर अस्वद के जरिए हल किया। आप हैरान रह जाएंगे जब सुनेंगे कि यह पत्थर चोरी भी हो चुका है और कई सालों बाद वापस आया। और सबसे अहम बात, क़यामत के दिन यही पत्थर किस चीज की गवाही देगा। अगर आप हकीकत से मोहब्बत करते हैं, अगर आप रूहानियत को महसूस करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खाना काबा के इस गोशे की असल हकीकत आपके दिल तक उतर जाए, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि एक सफर है जन्नत से जमीन तक और जमीन से कयामत तक। आइए हमारे साथ इस रूह परवर सफर पर हजर अस्वद की हैरत अंगेज हकीकतों की जानिब। हजर अस्वद, जिसे उर्दू में स्याह पत्थर कहा जाता है, इस्लाम के मुकद्दस तरीन मकामात में से एक है। अरबी में हजर का मतलब पत्थर और अस्वद का मतलब स्याह है, यानी ये वो स्याह पत्थर है जो खाना काबा के जुनूब मशरकी कोने में नस्ब है। लाखों हाजी हर साल जब बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं तो हर तवाफ की शुरुआत इसी हजर अस्वद से करते हैं। ये सिर्फ एक अलामती निशान नहीं बल्कि एक रूहानी मकाम है जिससे मुताल्लिक मुतअद्दिद अहादीस और तारीखी रिवायात मिलती हैं। हजर अस्वद का मौजूदा हिस्सा दरअसल कई छोटे छोटे पत्थरों पर मुश्तमिल है जिन्हें चांदी के एक फ्रेम में जोड़कर खाना काबा की दीवार में नस्ब किया गया है। मौजूदा फ्रेम में तकरीबन 7 से 8 छोटे टुकड़े हैं जो मरकजी पत्थर के बाकी मांदा अज्जा हैं। इन टुकड़ों को चांदी से इसलिए जोड़ा गया ताकि उन्हें महफूज रखा जा सके और तवाफ के दौरान जायरीन इन्हें आसानी से पहचान सकें। यह पत्थर सिर्फ जाहिरी रंगत और साख्त के हवाले से स्याह नहीं बल्कि इसकी स्याही के पीछे एक गहरी रूहानी हकीकत भी है। हजरत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से नाजिल हुआ और वह दूध से भी ज्यादा सफेद था, मगर बनी आदम के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। यह बात काबिल गौर है कि जब यह पत्थर नाजिल हुआ तो उसकी रंगत निहायत सफेद थी जो उसके जन्नती होने का सबूत है। लेकिन जैसे जैसे इंसानों ने इसे छुआ, इसके गुनाहों की रूहानी आलूदगी ने इसकी चमक को मांद कर दिया। यहां एक गहरा सबक पोशीदा है कि गुनाह सिर्फ इंसान की रूह ही नहीं बल्कि दुनिया की अशिया को भी मुतासिर कर सकते हैं। हजर अस्वद की पहचान महज इसकी स्याही से नहीं बल्कि इसकी रूहानी कशिश से है। तवाफ करने वाला शख्स जब इसके करीब पहुंचता है तो दिल एक अजीब कैफियत में आ जाता है। कुछ लोग रोते हैं, कुछ की जबान पर इस्तग़फ़ार जारी होता है और कुछ दिल ही दिल में इस मौके को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा समझते हैं। न सिर्फ आम मुसलमान बल्कि इस्लाम के अजीम तरीन शख्सियात ने भी हजर अस्वद की अजमत को तस्लीम किया। हजरत उमर बिन खत्ताब का मशहूर कौल इसकी हकीकत को बयान करता है, मैं जानता हूं तू एक पत्थर है, न नफा देता है न नुकसान। अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते न देखा होता तो मैं भी ना चूमता। यह बयान इस बात की तरफ इशारा है कि हजर अस्वद की असल अहमियत इसलिए नहीं कि वो पत्थर है बल्कि इसलिए कि नबी करीम ने इसे बोसा दिया। यही इत्तिबाए नबवी का मजहर है। आज के जदीद दौर में भी हजर अस्वद को निहायत एहतियात से महफूज किया गया है।
سعودی حکومت نے اس کے گرد مخصوص حفاظتی فریم تیار کیے ہیں اور خاص پولیس اہلکار ہر وقت اس کی حفاظت پر مامور رہتے ہیں تاکہ زائرین بلا خوف و خطر اس سے اپنا روحانی تعلق جوڑ سکیں۔ حجر اسود صرف ایک پتھر نہیں بلکہ ایک زندہ علامت ہے، ایک نشانی ہے جنت کی، نبوت کی، طہارت کی اور اس عہد کی جو انسان اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے کہ وہ اس کے دین پر قائم رہے گا۔ جب ہم حجر اسود کی بات کرتے ہیں تو اکثر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پتھر آخر آیا کہاں سے؟ کیا یہ واقعی جنت سے آیا ہے؟ اور اگر آیا ہے تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب ہمیں احادیث نبویہ اور آثار صحابہ میں ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا، جب وہ آیا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ حجر اسود دراصل جنت سے نازل ہوا ایک پتھر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے جو زمین پر اس وقت بھیجا گیا جب حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ وہ جنت سے ایک پتھر لا کر حضرت ابراہیم کو دیں تاکہ اسے کعبے کے ایک خاص مقام پر نصب کیا جائے۔ اس وقت حجر اسود کی رنگت بالکل سفید تھی، ایسی چمکدار کہ انسان کی آنکھ بھی شاید اس کی سفیدی کو مکمل نہ سمیٹ پاتی، لیکن جیسے جیسے انسانوں نے اسے چھوا وقت کے ساتھ ساتھ ان کے گناہوں کی آلودگی اس پر اثر انداز ہوئی اور وہ سیاہ ہوتا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اسے سیاہ پتھر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہاں ہمیں ایک عظیم الشان حقیقت سیکھنے کو ملتی ہے کہ گناہوں کا اثر صرف انسان کی روح پر نہیں بلکہ چیزوں پر بھی ہوتا ہے۔ جب ایک جنتی پتھر گناہوں سے سیاہ ہو سکتا ہے تو سوچیں ایک انسان کی روح پر گناہوں کا کیا اثر ہوتا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کے 5 پتھروں کو دنیا میں نازل فرمایا، حجر اسود، مقام ابراہیم، طور سینا، طور زیتون اور صفا کا پہاڑ۔ یہ بیان اس بات کی مزید تائید کرتا ہے کہ حجر اسود صرف کوئی علامتی پتھر نہیں بلکہ یہ جنت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوما اور اسی لیے لاکھوں مسلمان آج بھی اس پتھر کے قریب جا کر ایک خاص روحانی تعلق محسوس کرتے ہیں۔ حجر اسود کی یہ خاصیت اسے دوسرے تمام پتھروں سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس کے گرد دنیا کی سب سے عظیم عبادت طواف کی جاتی ہے اور جس کی طرف دیکھ کر انسان کی آنکھیں خود بخود جھک جاتی ہیں، اور اگر کسی کو یہ موقع مل جائے کہ وہ اسے چوم سکے تو وہ لمحہ اس کی زندگی کے روحانی ترین لمحات میں سے ایک ہوتا ہے۔ حضرت امام ابن قیم فرماتے ہیں حجر اسود زمین پر جنت کی نشانی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جنت ایک حقیقت ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ یہی وہ ایمان افروز حقیقت ہے جو مسلمان کو یقین دلاتی ہے کہ اس کے سامنے ایک جنتی پتھر ہے جسے اس کا نبی بھی چوم چکا ہے اور جسے قیامت کے دن اللہ زبان دے گا۔ گویا حجر اسود صرف ایک مقدس علامت نہیں بلکہ وہ رابطہ ہے آسمان و زمین کے درمیان، ایک نشان ہے کہ جنت صرف مستقبل کی امید نہیں بلکہ ماضی کا مشاہدہ بھی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر انسانی تاریخ کے سب سے اہم اور مقدس ترین تعمیراتی مراحل میں سے ایک ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کردار نہایت نمایاں، پرعظمت اور قابل تقلید ہے۔ ان کی خالص نیت، اخلاص اور عبادت میں مکمل یکسوئی آج بھی لاکھوں مومنین کے دلوں کو روحانی غذا مہیا کرتی ہے۔ اس تاریخی تعمیر کا سب سے روشن لمحہ وہ تھا جب حجر اسود کو اس عظیم عبادت کا مرکزی پتھر بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا، اور جب ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یہ آیت ہمیں اس بات کی خبر دیتی ہے کہ کعبہ کی تعمیر محض کوئی ظاہری عمارت نہیں تھی بلکہ ایک الہی منصوبہ تھا جسے آسمانوں پر طے کیا گیا اور زمین پر عملی جامہ پہنایا گیا۔ حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل اس منصوبے کے بنیادی معمار تھے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائی جا رہی تھیں تو ان دونوں نبیوں کی زبان پر یہ دعا جاری تھی، اے ہمارے رب، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ دعا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے خالص بندے اپنی عبادت پر کبھی غرور نہیں کرتے بلکہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ناقبول نہ ہو جائے، اسی لیے وہ ہر قدم پر اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی خانہ کعبہ کی دیواریں مکمل ہونے کے قریب آئیں، حضرت ابراہیم نے اللہ سے سوال کیا کہ اس گھر کے لیے ایک نشانی علامت ہونی چاہیے۔ اس پر حضرت جبرائیل جنت سے حجر اسود کو لے کر آئے اور حضرت ابراہیم کو دیا تاکہ اسے کعبے کے ایک مخصوص گوشے میں نصب کریں۔ اس لمحے کی روحانیت کا اندازہ لگائیے، ایک جنتی پتھر، 2 نبی اور اللہ کا گھر۔ حضرت ابراہیم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے لیا، حضرت اسماعیل نے دیوار کو تھاما اور وہ مقدس پتھر اس جگہ رکھا گیا جہاں آج بھی لاکھوں مسلمان اس کا دیدار کرتے ہیں۔ یہ مقام کعبہ کے جنوب مشرقی کونے میں ہے جہاں سے طواف کا آغاز ہوتا ہے۔ اس واقعے میں کئی اہم سبق پوشیدہ ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تمام محنت، مشقت اور تعمیر کا مقصد صرف ایک تھا، اللہ کی رضا۔ جنت سے آئے ہوئے پتھر کو زمین پر نصب کرنا دراصل آسمانی پیغام کو زمینی زندگی میں شامل کرنے کی علامت ہے۔
باپ بیٹا دونوں اللہ کے دین کی خدمت میں یکجا ہو کر کام کر رہے تھے اور اللہ نے ان کی نسل کو امت مسلمہ کی بنیاد بنا دیا۔ حجر اسود کو اس گھر کا وہ پتھر بنایا گیا جو سب سے زیادہ پہچانا جاتا ہے اور جس سے عبادت کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی بنا پر حجر اسود کو صرف ایک پتھر کہنا دراصل اس کی روحانیت کو چھپانے کے مترادف ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس نے نبیوں کے ہاتھوں سے برکت حاصل کی، جنت سے آیا اور آج بھی لاکھوں دلوں کو خانہ کعبہ سے جوڑتا ہے۔ اسلام کی برس سے پہلے مکہ مکرمہ میں قریش کے قبیلے خانہ کعبہ کی مرمت کر رہے تھے۔ خانہ کعبہ ایک عظیم اور مقدس مقام تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دیواریں خستہ ہو گئی تھیں اور پانی کا طوفان اندر تک آ چکا تھا۔ قریش نے اجتماعی طور پر فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی استر نو تعمیر کی جائے۔ یہ وہی واقعہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و تدبر اور شان نبوت کا وہ عظیم جلوہ نظر آتا ہے جو تمام قبیلوں کے درمیان امن و اتحاد کا سبب بنا۔ جیسے ہی دیواریں مکمل ہوئی اور بات آئی حجر اسود کو واپس نصب کرنے کی، تب ایک شدید تنازع کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا شرف اسے حاصل ہو۔ وہ سب اس عظیم کام کو اپنی عزت و برتری کا نشان سمجھتے تھے۔ قریش کے تمام بڑے سردار اس نازک لمحے پر جمع ہوئے اور تقریباً خون ریزی کی نوبت آ گئی۔ بعض قبائل نے تلواریں نکال لی اور کہا کہ اگر ہم نہ رکھ سکے تو جنگ ہوگی۔ ایسے میں بنو مخزوم کے سب سے بڑے سردار ابو امیہ نے ایک تجویز پیش کی، جو شخص سب سے پہلے کل صبح اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوگا، ہم اسے فیصلہ کرنے والا مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ سب سے پہلے داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جیسے ہی لوگوں نے آپ کو دیکھا، ان کے چہرے پر سکون چھا گیا اور وہ خوش ہو کر کہنے لگے، یہ امین ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ نبی کریم نے مسئلے کو نہایت حکمت، فہم اور انصاف سے حل کیا۔ آپ نے ایک بڑی چادر منگوائی اور اس پر حجر اسود کو رکھا، پھر ہر قبیلے کے سردار کو چادر کے کنارے تھما دیے اور سب کو مل کر اٹھانے کا حکم دیا۔ جب پتھر مقام تک پہنچ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ نصب فرمایا۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کا پہلا بڑا اجتماعی بحران تھا جسے رسول اللہ نے اپنی فراست اور اخلاق عظیم سے بغیر ایک خطرہ خون بہائے حل کر دیا۔ یہی واقعہ آپ کی حکمت عملی، قیادت اور امن پسندی کا عملی مظہر ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ تمام قبائل نے آپ کو امین کہا اور خوشی سے فیصلہ مانا، یہ آپ کی زندگی کے سچے کردار کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک قبیلہ ترجیح پہ نہیں رکھا، بلکہ سب کو ساتھ شامل کیا، اتحاد کی بنیاد رکھی۔ نہ امیر نہ غریب، نہ اپنا نہ پرایا، سب کے ہاتھ چادر کے کنارے پر۔ نبوت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا تھا تاکہ وہ جانے کہ یہ شخص اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حجر اسود کا نصب ہونا صرف ایک تعمیری کام نہیں بلکہ ایک روحانی ذمہ داری تھی جس کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو منتخب کیا۔ آج بھی جب مسلمان حجر اسود کو چومتے ہیں یا اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو انہیں وہ لمحہ یاد آنا چاہیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے اس پتھر کو نصب کیا تھا، وہی ہاتھ جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنایا۔ حجر اسود کو چومنا، اس کی طرف اشارہ کرنا یا اسے چھونا طواف کعبہ کے اہم ترین اعمال میں شامل ہے۔ یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک عبادت ہے جس کا گہرا روحانی پس منظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کا عمل اور اس پر وارد احادیث اس بات کی گواہ ہے کہ حجر اسود کا بوسہ ایک عظیم عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ حجر اسود کو چومنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم کو دیکھا کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے۔ یہاں یہ نقطہ واضح ہو جاتا ہے کہ حجر اسود کو چومنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت رسول ہے۔ چنانچہ جب کوئی مومن خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور وہ حجر اسود کے قریب پہنچتا ہے تو سنت یہی ہے کہ اگر ممکن ہو تو وہ اسے چومے، اگر قریب نہ جا سکے تو ہاتھ سے چھو کر چومے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کا ایک مشہور قول ہے جو وہ حجر اسود کو چومتے وقت کہتے تھے، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے نبی کریم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ یہ بیان در حقیقت توحید کے اصول کو واضح کرتا ہے کہ مسلمان کسی چیز کی تعظیم اس کے اندر غیبی طاقت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور سنت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ حجر اسود کو چومنا بھی اسی اصول پر مبنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور ہمیں ان کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینے سے کوئی روحانی فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں ایک حدیث میں ملتا ہے۔ حجر اسود کو چھونا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی جب ایک مسلمان خلوص دل سے حجر اسود کو چھوتا ہے یا چومتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بشرطے نیت درست ہو، دل میں خشوع ہو اور یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ بعض علماء کرام نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ حجر اسود کو چومنا دراصل
بیعت کا ایک عملی اظہار ہے۔ جیسے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، ویسے ہی حجر اسود کو چومنا گویا اس بیعت کی یاد دہانی ہے جو ہم نے اللہ کے سامنے کی تھی۔ دلچسپ بات یہ کہ حجر اسود کے مقام پر پہنچتے ہی ایک عجیب روحانی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ دنیا کے شور سے کٹ کر انسان ایک لمحے کے لیے وقت سے ماورا ہو جاتا ہے۔ وہ چند لمحے جیسے ایک پورے زمانے کی نیکیوں سے بڑھ کر ہو جاتے ہیں۔ روتی آنکھیں، کانپتے لب اور لرزتے دل سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں۔ آج بھی لاکھوں زائرین اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح حجر اسود کے قریب پہنچیں اور اس بابرکت پتھر کو چوم سکیں۔ اگرچہ ہجوم، رش اور حفاظتی بندشوں کے باعث ممکن نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی دور سے اشارہ کرنا بھی ایک مکمل عبادت ہے اور اس پر بھی اجر ہے۔ یاد رکھیے، اصل مقصد ظاہری بوسہ نہیں بلکہ باطنی جھکاؤ اور روحانی تعلق ہے۔ حجر اسود کا بوسہ اس وعدے کی یاد دہانی ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ ہم اس کے دین پر قائم رہیں گے، گناہوں سے بچیں گے اور اس کے نبی کی سنت کو زندہ رکھیں گے۔ حجر اسود محض ایک تاریخی علامت نہیں بلکہ ایک زندہ گواہ ہے، ماضی، حال اور مستقبل کا گواہ، اور وہ مستقبل جس کی سب سے اہم کڑی ہے قیامت کا دن۔ اس دن کی نسبت سے حجر اسود کو ایک ایسا کردار عطا کیا گیا ہے جو روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں ایک عظیم حدیث ارشاد فرمائی جو اس کے قیامت کے دن کے کردار پر روشنی ڈالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود کو اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے اسے حق کے ساتھ چھوا۔ یہ روایت ایک غیر معمولی حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ ایک بے جان پتھر جو زمین پر لاکھوں لوگوں کی عقیدت کا مرکز ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے زبان اور آنکھیں پائے گا، اور وہ ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جو خلوص دل سے، ایمان کے ساتھ اور سچے جذبے سے اسے چومتے یا چھوتے رہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق کے ساتھ چھونا کیا معنی رکھتا ہے؟ علماء کرام کے مطابق حق کے ساتھ چھونے کا مطلب ہے کسی ریاکاری، شہرت یا دنیاوی مقاصد کے بغیر صرف اور صرف اللہ کی رضا اور نبی کریم کی اتباع میں حجر اسود کو چھوا جائے۔ وہ شخص جو اسے چومتے وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، دل کو جھکاتا ہے، آنکھوں میں خشیت لاتا ہے، یہی وہ شخص ہے جس کے لیے حجر اسود قیامت کے دن نفع بخش گواہ بنے گا۔ اب غور کریں، قیامت کا دن وہ دن ہے جب زبانیں بند ہوں گی، ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، زمین بولے گی اور یہاں تک کہ پتھر بھی بولیں گے، اور ان پتھروں میں سب سے نمایاں مقام حجر اسود کو حاصل ہوگا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نزدیک اس پتھر کی روحانی حیثیت کتنی بلند ہے۔ ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے۔ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حجر اسود کا زبان پانا اس کی شعور پر دلیل ہے؟ جی ہاں، جب اللہ چاہے تو ہر چیز کو شعور عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ الزلزال میں آتا ہے، اس دن زمین اپنی خبریں سنائے گی۔ جب زمین اپنی خبریں سنا سکتی ہے تو حجر اسود جیسا مقدس پتھر کیوں نہیں؟ اس کی زبان بولے گی، اس کی آنکھیں دیکھیں گی، اور وہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر گواہی دے گا۔ اب ہم میں سے ہر شخص کو اپنے دل سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، کیا ہم نے حجر اسود کو اس طرح چھوا ہے کہ وہ کل ہمارے حق میں گواہی دے گا، یا ہمارا عمل صرف تصویر کشی، دکھاوا یا سیاحتی جذبے سے تھا؟ یہی وہ نقطہ ہے جو حجر اسود کی زیارت کو عام زیارتوں سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ کوئی مقدس مقام دیکھنے کی بات نہیں، یہ ایک روحانی معاہدہ ہے، ایک وعدہ جو ہم اللہ کے دربار میں اس پتھر کے ذریعے ثبت کرتے ہیں۔ یقین رکھیے، اگر آپ نے ایک بار بھی حجر اسود کو اخلاص سے چھوا، دل سے استغفار کیا اور نبی کریم کی سنت کو اپنایا، تو قیامت کے دن یہ پتھر آپ کا نام لے کر اللہ کے دربار میں آپ کے ایمان کی گواہی دے گا۔ حجر اسود جیسی مقدس نشانی ہمیشہ سے مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز رہی ہے، مگر تاریخ کے بعض ایسے سیاہ باب بھی ہیں جب دشمنان اسلام نے اس عظیم نشانی کو نقصان پہنچانے یا چوری کرنے کی کوشش کی، اور ایک موقع پر واقعی حجر اسود کو چوری کر لیا گیا۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کا وہ پہلو ہے جسے جان کر دل لرز جاتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ سن 1317 ہجری یا 930 عیسوی کا واقعہ ہے جب قرامتہ نامی ایک فتنہ پرور باطنی فرقے نے اسلام کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا۔ قرامتہ کا لیڈر ابو طاہر قرامتی تھا جو نہ صرف گمراہ عقائد رکھتا تھا بلکہ مقدس شاعر کو تباہ کرنے کو ثواب سمجھتا تھا۔ قرامتیوں نے حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ پر حملہ کیا جب ہزاروں مسلمان عبادات میں مشغول تھے۔ انہوں نے نہ صرف ہزاروں حاجیوں کو شہید کیا بلکہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی۔ سب سے ہولناک عمل یہ تھا کہ انہوں نے حجر اسود کو نکال کر چوری کر لیا۔ یہ چوری صرف ایک پتھر کی چوری نہیں تھی بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک روحانی صدمہ تھا۔ قرامتیوں نے حجر اسود کو نکال کر احسا یعنی موجودہ مشرقی سعودی عرب اور پھر بحرین لے جا کر اپنے مرکز میں نصب کر دیا۔ یہ سانحہ صرف ایک دن یا ایک سال کا نہیں تھا، حجر اسود تقریباً 22 سال تک کعبہ سے دور رہا۔ سن 1317 ہجری سے 339 ہجری تک حجر اسود امت مسلمہ سے جدا رہا۔ تصور کریں 20 سال سے زائد عرصہ خانہ کعبہ کے طواف کا وہ دائرہ جس کا آغاز حجر اسود سے ہوتا ہے وہ نامکمل رہا۔ مسلمانوں کے دل زخمی رہے اور پوری اسلامی دنیا میں غم کی لہر چھائی رہی۔ آخرکار
कई बरसों के मज़ाकरात, दुआओं और कोशिशों के बाद अब्बासी खुलफा की हुकूमत और इस्लामी उलमा की कोशिशों से करामतियों पर दबाव डाला गया, उन्हें बहुत ज्यादा तावान दिया गया और वह हजर अस्वद को 339 हिजरी में वापस करने पर आमादा हुए। ये वापसी भी आम नहीं थी, बल्कि हजर अस्वद को 60 टुकड़ों में तोड़कर वापस किया गया। इन टुकड़ों को सोने के फ्रेम में जोड़कर खाना काबा में दोबारा नस्ब किया गया। आज भी अगर आप गौर से देखें तो हजर अस्वद के अंदर 7 मुख्तलिफ हिस्से नजर आते हैं। याद रखें, हजर अस्वद सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि वो गवाह है, और वो गवाही देगा सिर्फ उन लोगों के हक में जिन्होंने अखलास और सुन्नत के मुताबिक इससे ताल्लुक कायम किया। हजर अस्वद महज एक पत्थर नहीं बल्कि ऐसा मुकद्दस गवाह है जो कयामत के दिन बोलेगा और लाखों करोड़ों हाजियों की ज़ियारत, बोसा और तवाफ का यानी शाहिद बनकर रब के दरबार में गवाही देगा। ये बात महज एक रूहानी तसव्वुर नहीं बल्कि कई सही अहादीस इस हकीकत को बयान करती हैं। आइए इस नुक्ते को तफसील से समझते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला क़यामत के दिन हजर अस्वद को इस हाल में उठाएगा कि उसकी 2 आंखें होंगी जिनसे वो देखेगा, और जबान होगी जिससे वो बोलेगा, और उन लोगों के हक में गवाही देगा जिन्होंने अखलास के साथ उसे बोसा दिया। यह हदीस ना सिर्फ हजर अस्वद की क़यामत के दिन की जिंदगी की हालत की खबर देती है, बल्कि यह बताती है कि यह पत्थर महज जामिद नहीं बल्कि रब का मुकर्रर करदा जिंदा शाहिद है। यह सवाल अक्सर ज़हन में आता है कि एक पत्थर गवाही कैसे दे सकता है। इस्लाम में कई अशिया को अल्लाह ताला बोलने, देखने या गवाही देने की सलाहियत देता है। कुरान मजीद में फरमाया गया, उस दिन जमीन अपनी खबरें बयान करेगी। अगर जमीन बोल सकती है तो हजर अस्वद का बोलना कुछ बईद नहीं। इस हदीस में खास तौर पर इस बात का जिक्र है कि हजर अस्वद उन लोगों के हक में गवाही देगा जिन्होंने अखलास के साथ उसे बोसा दिया, यानी जिन्होंने रयाकारी, दिखावे या दुनियावी मकसद से नहीं बल्कि महज अल्लाह के लिए और मोहब्बत रसूल में हजर अस्वद का बोसा लिया। ये गवाही एक सवाब का जरिया बनेगी और हो सकता है कि वही लम्हा किसी बंदे की निजात का वसीला बन जाए। हजर अस्वद के सामने आजिज़ी की सुन्नत भी है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने हजर अस्वद को चूमते हुए फरमाया, मैं जानता हूं कि तू महज एक पत्थर है, न नफा दे सकता है न नुकसान। अगर मैंने रसूलुल्लाह को तुझे चूमते हुए ना देखा होता तो मैं तुझे कभी ना चूमता। ये अल्फाज जाहिर करते हैं कि असल असमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में है, और ये इत्तिबा कल क़यामत के दिन हजर अस्वद की गवाही को काबिल कबूल बनाएगी। यह भी मुमकिन है कि हजर अस्वद उन लोगों के खिलाफ गवाही दे जिन्होंने बेअदबी की, या महज फोटो और शोहरत के लिए बोसा लिया, या तवाफ के दौरान दूसरों को धक्के दिए, सख्ती की या हरम के आदाब पामाल किए। लिहाजा हमें दिल की नीयत और अखलास का खास ख्याल रखना चाहिए। उलमा फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब बंदे अल्लाह की अदालत में पेश होंगे, उनके अमाल तोले जाएंगे, वहां गैर जानदार अशिया भी गवाही देंगी जिनमें से हजर अस्वद एक नुमाया मकाम रखता है। यह मंजर हश्र के मैदान का होगा जहां हजर अस्वद बोलेगा और कहेगा, ए रब, फला बंदा तेरे लिए मेरे पास आया, मुझे चूमा, मोहब्बत से छुआ और अखलास से झुका। ये गवाही उस बंदे को अल्लाह के कुर्ब, मगफिरत और रहमत के करीब ले जाएगी। हजर अस्वद का गवाह बनना हमारे लिए ईमान का पैमाना भी है। इसका बोसा सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि यह इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है, तौहीद परस्ती का अमली इजहार है और रोज़े महशर का सुबूत अकीदत है। यह था हजर अस्वद का वो सफर जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों खाना काबा की तामीर से शुरू हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से गुजरा, सदियों के सियासी और मजहबी उतार चढ़ाव का मुशाहिदा करता रहा और आज जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी के जरिए पूरी दुनिया के दिलों तक जा पहुंचा। हजर अस्वद सिर्फ एक पत्थर नहीं, ये तारीख की वो गवाही है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक अल्लाह के घरों, अंबिया के पैगाम और उम्मत के इत्तेहाद की अलामत है। ये वो मकाम है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा, खुलफाए राशिदीन ने इज्जत दी, सहाबा ने आंखों से लगाया और आज भी हर मोमिन दिल में इसकी जियारत की तड़प है। यह हमें याद दिलाता है कि ईमान फकत जाहिरी रसूमात नहीं बल्कि अखलास, इत्तिबा सुन्नत और अल्लाह की रजा का रास्ता है। तवाफ हो या बोसा, इशारा हो या दुआ, असल मकसद कुर्बे इलाही है। और सबसे बढ़कर हमें अपने दिलों के हजर अस्वद को भी पाक रखना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करे उसका दिल भी ऐसे पाक हो जाता है जैसे वो दिन जब वो पैदा हुआ था। दुआ है कि अल्लाह हमें दोबारा और बार बार खाना काबा की जियारत नसीब फरमाए, हजर अस्वद को देखने, चूमने और उस मोहब्बत को दिल में बसाने की तौफीक दे।
جو ہمارے ایمان کو جلا دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، تبصرہ کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ تب تک اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔